أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरह यूनुस का दूसरा सबक है और अभी आपके सामने आयत नंबर 11 से आयत नंबर 20 जो है वो तिलावत करने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि
अपनी बारगाह में हमारी तिलावत को कबूल फरमाए, हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए और कुरान मजीद का पढ़ना पढ़ाना, कुरान मजीद के अहकामात पे अमल करना हमारे लिए आसान बनाए। सबसे पहले हम तर्जुमा करेंगे और फिर उसके बाद तफसीर बयान करेंगे। वलौ युअज्जिल, वलौ युअज्जिल, और अगर, लौ का माना क्या करते हैं? अगर, युअज्जिल जल्दी कर दे, अज्जल युअज्जिल ताजील का माना क्या होता है? जल्दी कर दे। अल्लाह, अल्लाह ताला, लिन्नासी लोगों के लिए, अश्शर्रा बुराई, इस्तिअजालहुम जैसा उनका जल्दी तलब करना, जैसे उनका जल्दी तलब करना। इस्तिअजाल इसका माना होता है जल्दी तलब करना, उनका, हम उनका, ठीक है। बिल खैरी खैर को, लक़ुदिया अलबत्ता पूरी कर दी जाए, इलैहिम उनकी तरफ, अजलुहुम उनकी मुद्दत। यानी अगर अल्लाह लोगों को बुराई भी उसी तरह जल्दी पहुंचाना शुरू कर दे जैसे वो खैर को जल्दी तलब करते हैं, लक़ुदिया इलैहिम तो क्या होगा? तो उनकी मुद्दत ख़त्म कर दी जाए। फनज़रु अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, फनज़रु फ का माना तो, नज़रु हम छोड़ देते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों को, ला यरजूना जो उम्मीद नहीं रखते, लिक़ाअना हमारी मुलाकात की। ये इन अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना ये पहले भी हम तर्जुमा कर चुके हैं, ठीक है, तो अभी आपको याद होना चाहिए। फी तुग़यानिहिम अपनी सरकशी में, यामहून वो भटकते रहें, अपनी सरकशी में वो भटकते रहें। तो इस मुकम्मल आयत का तर्जुमा क्या हुआ कि अगर अल्लाह ताला उन काफिर लोगों को बुराई यानी आज़ाब का निशाना बनाने में भी उतनी ही जल्दी करता जितनी जल्दी वो अच्छाइयाँ मांगने में मचाते हैं, तो उनकी मोहलत जो है वो ख़त्म कर दी जाए। लेकिन ऐसी जल्दबाजी हमारी हिकमत के खिलाफ है, ठीक है। लिहाजा जो लोग हमसे आखिरत में मिलने की तवक्को नहीं रखते, हम उन्हें इस हाल पे छोड़ देते हैं कि वो अपनी सरकशी में भटकते फिरें। व इज़ा मस्सा और जब मस्सा छू ले, मस्सा इसका माना होता है छूना, टच करना, और जब छू ले अल इंसान है इंसान को, अज़ुर्रु तकलीफ, दआ ना, दआ वो पुकारता है ना हमें, ये दआ माजी का सीगा है, उसे एक मर्द ने पुकारा, लेकिन ये यहाँ पे इज़ा शर्तिया आ गया तब ये हाल के माना में हो जाता है। दआना वो पुकारता है, हाँ ना हमें, लिजम भी अपने पहलू पर, लिजम भी अपने पहलू पर, औ काइदन या बैठ कर, औ काइमन या खड़े होकर। जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो हमें पहलू के बल या बैठे खड़े हर हाल में पुकारता है। ये इंसान की फितरत बता रही है, ठीक है। जब तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह ही को याद करते हैं। फलम्मा फिर जब, कशफना हम दूर कर दे, जम मुतकल्लिम फिल माजी मारूफ, कशफना नून अलिफना आखिर में इसकी अलामत है, हम दूर कर दें, अन्हु उससे, दुर्रहु उसकी तकलीफ को, मर्रा वो गुजर जाता है, कअन गोया कि, लम यदउ ना, लम यदउ ये क्या है? लम यदउ वाहिद मुज़क्कर गायब, फेल मुजारे नफी जहद बलम, लम यदउ ना नहीं पुकारा उसने हमें, लम यदउ नहीं पुकारा ना हमें, इला गुर्रिन ऐसे तकलीफ की तरफ, मस्सहु जो उसे पहुंची है,
لیکن جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے تو وہ یوں گزرتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں تکلیف پہنچنے پہ پکارا ہی نہیں تھا. کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیا گیا, خوبصورت بنایا گیا, للمسرفین مصرف لوگوں کے لیے, اسراف کرنے والوں کے لیے, حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے, اپنے لمٹ کو کراس کرنے والوں کے لیے, ما جو کچھ کانوا یعملون وہ کرتے رہے. یعنی اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا جاتا ہے. ما کانوا یعملون کا ترجمہ کیا اعمال, یعنی جو اعمال وہ کرتے تھے وہ ان کے لیے کیا کر دیے جاتے تھے, مزین کر دیے جاتے ہیں, خوبصورت بنا لیے جاتے ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا القرون بستیوں کو, القرون بستیوں کو, من قبلکم تم سے پہلے, لما جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا. بستیوں کو ہلاک کرنے کی وجہ کیا ہے, ظلم. ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو, کئی بستیوں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا. وجاءتہم وجاءت اور آئے ہم ان کے پاس, رسولہم ان کے پیغمبر, وجاءتہم اور آئے ان کے پاس, رسولہم ان کے پیغمبر, بالبینات واضح دلائل کے ساتھ, وما کانوا اور وہ نہیں تھے, لیؤمنوا کی ایمان لاتے, یعنی وہ ایمان لانے والے نہ تھے. کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں, القوم ان لوگوں کو جو المجرمین جرم کرنے والے ہوتے ہیں. ثم پھر جعلنا ہم نے بنا دیا کم تمہیں, خلائف جانشین فی الارض زمین میں, من بعدہم ان کے بعد, لننظر تاکہ ہم دیکھیں, کیف کیسے تعملون تم عمل کرتے ہو. پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تم کو جانشین بنایا ہے تاکہ یہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اب یہاں پہ ہم دنیا میں ہے تو ہم جانشین ہیں پہلے لوگوں کے, ہمارے اعمال دیکھے جا رہے ہیں کہ آیا ہم نے ان سے عبرت حاصل کی ہے یا نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں, علیہم ان پر, آیاتنا ہماری آیتیں, بینات واضح, ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے, قال کہتے ہیں, الذین وہ لوگ, لا یرجون جو امید نہیں رکھتے, لقاءنا ہماری ملاقات کی. اب یہ دیکھیں ایک ہی جملہ 3 مرتبہ آیا, کل کے سبق میں ایک مرتبہ آیا تھا ان الذین لا یرجون لقاءنا, ابھی اس سے پہلے ایک مرتبہ آیا الذین لا یرجون لقاءنا, پھر آ گیا الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. تو اگر ایک جگہ ہم صحیح طریقے سے یاد کریں گے تو دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ائتی بقرآن, ائتی ائتی لے آؤ, ائتی کا معنی کیا ہے, لے آؤ, بقرآن کوئی قرآن, لقاء نأتی, لقاء ائتی. ٹھیک ہے, یہ جب ملاتے ہیں تو حمزہ درمیان سے گر جائے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا, اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. لقاء نأتی, لے آتو یہ امر کا صیغہ ہے, اتا یأتی سے. ٹھیک ہے. بقرآن کوئی قرآن, غیر ھذا غیر علاوہ, ھذا اس کے, یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے کے آ جاؤ, او یا بدل ہو اسے بدل دے, او یا بدل ہو اسے بدل دے. یعنی جب قرآن مجید کی تلاوت, ہماری واضح آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ جنہیں ہم سے ملنے کی توقع نہیں, کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا اسی کو بدل دیجئے. قل آپ کہہ دیجئے, ما یکونو ما نہیں ہے, یکونو نہیں ہے, لی میرے لیے, ان یہ کہ ابدلہ میں بدل دوں اسے, یعنی مجھے اجازت نہیں ہے, مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اسے بدل دوں, من تلقائی نفسی, تلقاء جانب, نفسی اپنی ذات کے, یعنی
میں اپنی طرف سے اس قرآن مجید کو بدل نہیں سکتا. ان اتبعو، ان نہیں، اتبعو میں پیروی کرتا، الا مگر، ما اس کی جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف. ان اتبعو الا ما یوحا، ان کا ویسے معنی ہوتا ہے اگر، لیکن جب اس کے فوراً بعد الا آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، نیگیٹو ترجمہ بن جاتا ہے اس کا. ان اتبعو الا ما یوحا الی، کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ کی جاتی ہے. انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں، ان عصیتو اگر، عصیتو میں نافرمانی کروں گا، ربی اپنے رب کی، عذاب کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے. انی اخاف عذاب یوم عظیم ان عصیتو، یہ ہے کہ بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک دن بڑے دن کے عذاب کا سامنا ہے، اندیشہ کرنا پڑے گا. قل آپ کہہ دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ، میں اس کی تلاوت نہ کرتا، علیکم تم پر، ولا ادراکم، اور نہ اطلاع دیتا، کم تمہیں، بھی اس کی، یعنی اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ ہی تمہیں اس سے باخبر کرتا. فقد لبثت، یقیناً لبثت میں ٹھہر چکا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، عمراً ایک عمر، یعنی میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، من قبل ہی اس سے پہلے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن، تو کون ہے، فمن تو کون ہے، اظلم زیادہ بڑا ظالم، ممن اصل میں تھا من اور پھر من کا معنی سے من جو، اس سے جو افطرا گڑھ لے، باندھ لے، علی اللہ اللہ تعالی پر، کذباً جھوٹ. یعنی اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او یا کذب جھٹلائے، بھی آیاتی ہی اس کی آیتوں کو. یعنی اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کی تکذیب کرے. انہو بے شک وہ، لا یفلح کامیاب نہیں ہوتے، المجرمون جرم کرنے والے، بے شک مجرم کامیاب نہیں ہوتے. وَيَعْبُدُونَ اور عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، دون کا معنی علاوہ، اللہ کی، یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، ما ان کی، لا یضرہم جو نہیں نقصان پہنچا سکتے انہیں، ولا ینفعہم اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں انہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، ہؤلاء یہ لوگ، شفعاؤنا ہماری سفارش کرنے والے ہیں، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یعنی ایسی چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے. قل آپ کہہ دیجئے اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اتنبئون کیا تنبئون تم بتا رہے ہو، اللہ کو، بما وہ جو، لا یعلم نہیں جانتا وہ، فی السماوات زمین میں، ولا فی الارض اور نہ آسمانوں میں، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی کوئی بات بتانا چاہتے ہو جو وہ آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا؟ سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، وتعالی اور برتر ہے، عما اس سے جو یشرکون یہ شرک کرتے ہیں. یعنی وہ ان تمام چیزوں سے پاک اور برتر ہے جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. وما کان اور نہیں تھے، الناس لوگ، الا مگر امتا واحدا ایک ہی امت، فاختلفوا پھر وہ اختلاف کرنے لگے.
کہ تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر وہ اختلاف کرنے لگے. ولولا کلمتن، ولولا اور اگر نہ ہوتا، کلمتن ایک بات، سبقت پہلی ہو چکی ہوتی، من ربک تیرے رب کی طرف سے، یعنی اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی البتہ فیصلہ ہو جاتا، بینہم ان کے درمیان، فی ما اس میں جو فیہ یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کر دیا جاتا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جن میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتی ہیں، لولا انزل کیوں نہیں اتاری گئی، نازل کی گئی، علیہ اس پر، آیتن کوئی نشانی، من ربی اپنے رب کی طرف سے. فقل تو آپ کہہ دیجئے، انما الغیب کہ بے شک غیب کا علم جو ہے، للہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، فانتظروا تو تم انتظار کرو. اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی. تو آپ فرما دیجئے کہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، تو آپ انتظار کرو. انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا. تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی. جی ترجمے کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تفسیر بیان کریں گے. کل جو ہے یہ جو آیت نمبر 9 اور 10 ہے، اس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، تفسیر بھی ہم نے کر لیا، ترجمہ اور تلاوت ہم نے کر لیا تھا، تفسیر رہ گئی تھی. تو انشاءاللہ اس کی بھی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آج کی آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. ان الذین آمنوا، یہاں سے ایمان والوں کا ذکر فرما رہے تھے. کن کا ذکر فرما رہے تھے؟ ایمان والوں کا. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو صحیح طریقے سے مانا، کفر اور شرک سے بیزاری کا اعلان کیا، نبی کی نبوت، اللہ تعالیٰ کی کتاب، ملائکہ اور تقدیر پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول کی تمام باتوں پر وہ اللہ کے رسول کی تمام باتوں پہ یقین لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بھی انجام دیے، نماز اور روزے کی پابندی کی، حج اور زکوٰۃ کو ادا کیا، صدقہ اور خیرات دیے، انسانوں کے ساتھ نیکی کی، مصیبت میں صبر اور راحت میں شکر ادا کیا، جہاد میں حصہ لیا. ویسے لوگوں کے متعلق فرمایا، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا. تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے. اگر ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہیں تو ان کا پروردگار رہنمائی کرے گا. فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں، وہ ایسے باغ ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری بھی سنا دی کہ جب اہل ایمان راحت کے مقام میں پہنچیں گے تو دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کی دعا یہ ہوگی، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح غیر ارادی طور پہ جنتیوں کی زبان پہ جاری ہو جائے گی. جنت میں کسی مالی یا بدنی عبادت کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ جگہ صرف قولی عبادت کی ہوگی.
جو کہ تسبیحات کی صورت میں ان کی زبانوں سے ادا ہوں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ تسبیح اہل جنت کو الہام کی جائے گی اور وہ ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ ان کا ورد کرتے رہیں گے۔ جس طرح سانس انسان کو الہام کیا گیا اور وہ غیر ارادی طور پہ ہر وقت ہر حالت میں سانس رہتا ہے، اسی طرح اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے کہ اے پروردگار، تیری ذات جو ہے ہر عیب سے پاک ہے، سبحانک اللہم۔ جنتیوں کی ایک صفت یہ بھی ہوگی وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، وہاں پہ ان کی ملاقات سلام سے ہوگی۔ ان کی ملاقات کس سے ہوگی؟ سلام سے ہوگی۔ جب جنت والے ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتوں سے ملاقات ہوگی تب بھی سلام ہوگا۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا سلام علیکم، اے میرے بندو تم پہ سلام ہو۔ سورہ یاسین میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پہ سلام ہو۔ مطلب ہر ملاقات سلام کے ساتھ ہوگی، اور اس کے علاوہ ہر مجلس میں ان کی آخری دعا یہ ہوگی وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ بے شک تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے۔ وآخر دعواہم، اور بے شک تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دنیا کے ساز و سامان بھی اسی نے مہیا کیے، ابدی راحت کے مقام جنت میں بھی وہی مہربانی فرما رہا ہے، اس لیے تمام کی تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے عقلی دلائل پیش کیے، اور پھر اس کے بعد قیامت کا بھی ذکر کر دیا، قیامت پہ ایمان لانے والے اور ان کے منکرین کا حال جو ہے وہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے، جنت والے اعمال ہمارے لیے آسان بنائے، اور جس طرح یہاں پہ انہیں ہمیں جمع فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ تو یہ کل کی جو آیات جن کی تفسیر رہ گئی تھی وہ مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب آج کا سبق جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کو بیان کیا، بعض انسانوں کا شکوہ بیان کیا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، بلکہ اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے انہوں نے کسی تکلیف کے ازالے کے لیے کوئی دعا کی ہی نہ ہو۔ اب جب مشاہدہ کریں گے تو ہم میں سے ہر ایک یہ ہماری یہ فطرت، ہم یہ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیا فرما رہے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے لوگوں کے لیے برائی کا، استعجالہم بالخیر، جیسا کہ وہ خیر کو جلدی طلب کرتے ہیں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مطلوبہ چیز انہیں جلدی مہیا ہو، انہیں جلدی مل جائے، اور اللہ تعالیٰ اکثر جلدی عطا بھی کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان حالات سے بددل ہو کے برائی کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی وہ جلدی کرتے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس طرح انہیں اچھی چیز جلدی مل جاتی ہے، اسی طرح اگر بری چیز بھی فوراً دے دی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی عمروں کا فوراً ہی خاتمہ ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری، کفران نعمت اور جلد بازی کا ذکر فرمایا۔ اپنے حق میں بد دعا کرنے کا ذکر سورہ انفال میں بھی ہو چکا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ کفار اور مشرکین پیغمبر اور قرآن مجید کی مخالفت میں اس حد تک دور نکل جاتے تھے کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے حق میں دعا فرماتے تھے، دعا کرتے تھے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ
ابھی اتنا بعذاب علیم، وہ کہتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ پیغمبر اور قرآن مجید برحق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا ہم پہ کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بھی موجود ہے، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا ہم پہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اگر آپ دعوی نبوت اور رسالت میں سچے ہیں، واقعی قیامت آنے والی ہے، تو پھر ہماری سروں پہ آسمان کا ٹکڑا گرا دے تاکہ تیری صداقت واضح ہو جائے۔ تو اس آیت میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا کہ انسان بلائی کا تو ہر وقت طلبگار رہتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے مال و دولت میں اضافہ ہو، ہر طرح کا آرام اور راحت اسے حاصل ہو، لیکن جب تنگ دل ہو کر کسی وقت سزا کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد بازی نہیں کرتا، ورنہ وہ فوراً ہلاک ہو جائے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کے سبب ان کو فوراً پکڑ لے تو زمین پہ چلتا پھرتا کوئی انسان اور جانور نظر نہ آئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی اور لطف و کرم ہے کہ وہ فوراً گرفت نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اگر انسانوں کی طرح وہ بھی جلد بازی کری تو سب کو ہلاک کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ دل ہو کے اپنے خلاف، اپنی اولاد کے خلاف اور اپنے اموال کے خلاف بد دعا نہ کیا کرو، کہیں یہ بد دعا اس گھڑی کے موافق نہ ہو جائے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہے کہ انسان دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہو جاتی ہے، اسی لیے فرمایا لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا اموالكم ولا لا يوافق ساعة فيستجاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اگر ایسی دعا قبول ہو گئی تو نقصان ہو جائے گا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ہم چھوڑتے ہیں، مہلت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ ملاقات سے مراد مرنے کے بعد زندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ قیامت کے عمل کے منکر ہے، ہم ان کو چھوڑتے ہیں اس حال میں فی طغیانہم یعمہون کہ وہ اپنی سرکشیوں میں ہی سرگردان ہو رہے ہیں۔ یہ مہلت دینے کی بات ہو رہی ہے جسے قانون امہال و تدریج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکثر مہلت دیتا ہے کیونکہ وہ حلیم و غفور ہے، یہ اس کی مہربانی اور لطف کا نتیجہ ہے کہ اس دنیا میں مجرم بھی پھلتے پھولتے رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ خاص وقت پر ان کی گرفت کرتا ہے، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں تو مشو مغرور برحلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت ترا، کہ اللہ تعالیٰ کی بردباری پر تمہیں مغرور نہیں ہونا چاہیے، وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن سختی سے پکڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس قانون امہال اور تدریج کو قرآن مجید میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے، اسی لیے فرمایا کہ نافرمانوں کی مہلت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور نہ انہیں اللہ کا محبوب سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مہرت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے جب تم دیکھو کہ کوئی شخص نافرمانی میں بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انعام اور اکرام سے نواز رہا ہے، تو ہرگز دھوکہ مت کھانا، کیونکہ یہ تو استدراج ہے، کسی نہ کسی وقت یہ آدمی ضرور پکڑا جائے گا۔ اگر زندگی میں گرفت بھی نہ ہوئی تو مرنے کے بعد فوراً گرفت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو مہلت دیتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمارے سامنے دعا کرتا ہے، کروٹ کے بل یعنی لیٹا ہوا ہو یا بیٹا ہو یا کڑا ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے
ظاہری اسباب ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ انسان اس پہ قائم رہے اور مصیبت میں اللہ ہی کو پکارے، اللہ ہی کو نافع اور ضار سمجھے، اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اپنی مشکلات کو دور کرنے کی درخواست کرے. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان کی یہ حالت قائم نہیں رہتی. فلما کشفنا عنہ ضرا، جب ہم اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا، تو وہ ایسے گزر جاتا ہے کہ اس نے ہمیں کسی تکلیف کی وقت پکارا ہی نہیں. تکلیف کے دور ہو جانے پہ وہ اس طرح بھول جاتا ہے کہ نہ اسے کبھی تکلیف آئی، نہ اس نے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلایا. تو یہ انسان کی خود غرضی اور لاپرواہی کی انتہا ہے. سورہ نحل میں آتا ہے ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، جب تم سے تکلیف دور ہو جاتی ہے تو تم میں سے ایک گروپ جو ہے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. جب مشکل پیش آتی ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اس کا اعزاز غیر اللہ کو دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز دینے لگتے ہیں. پھر وہی کفریہ اور شرکیہ رسوم جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تکلیف دور ہوئی تو فوراً دیکھ پکا کے داتا صاحب کے دربار پہ حاضر ہو گئے. مشکل اللہ نے حل فرمائی لیکن شکریہ داتا صاحب کا ادا کیا جا رہا ہے. سورہ عنکبوت میں موجود ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو بحفاظت پار اترنے کے لیے خالص اللہ کو پکارتے ہیں. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب خشکی پہ پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، کبھی کسی کو کبھی کسی کو. لیکن بعض کامل الایمان لوگ بھی ہے جو خیر اور شر کو اللہ تعالیٰ، ہر خیر کو اور ہر شر کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ ہماری ایمان کا حصہ ہونا چاہیے اور ضروری ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، کیا اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس پہ ہمیں ایمان لانا ضروری ہے کہ ہمارے اوپر اچھے حالات آ جائے یا برے حالات، ہمارا ایمان ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جو کامل مومن ہوتا ہے راحت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عجبا لامر المؤمن، مومن کی حالت عجیب ہے. امر المؤمن کلہ خیر، مومن کی ہر حالت ہی بہتر ہوتی ہے. اذا اصابته ضراء فصبر، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. وَإِذَا أَصَابَتْهُ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور جب اسے کوئی راحت پہنچتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. تو دونوں حالتوں پہ اپنا توازن قائم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی وقت بھی وہ نہیں بھولتا. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح مزین کیا گیا ہے مسرفوں کے لیے جو کچھ وہ کام کرتے ہیں. کفر، شرک، بدعت کا ارتکاب کرنے والوں کو شیطان ان کے کام مزین کر کے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. یہ لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں جو ایمان کو چھوڑ کے کفر اختیار کر رہے ہیں، شکر کی بجائے ناشکری کو اپنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بالکل فراموش کر چکے ہیں. ایسے لوگ اپنے برے اعمال کو ہی خوشنما سمجھ کر ان پہ عمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے یہ شکوہ کیا ہے. پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اسی طرح ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا، پہلی بستیوں کو ہلاک کیا. لما ظلموا، جس وقت انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا. قرون قرن کی جمع ہے جس کا معنی طبقہ ہوتا ہے، قوم ہوتی ہے یا جماعت ہے. مطلب یہ کہ ہم نے بہت سی پہلی قوموں، فرقوں یا پارٹیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کیا. یاد رکھو اگر تم بھی ظلم کا ارتکاب کرو گے تو خدا کا قانون وہی ہے، وہ تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے. ظالم کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا.
آپ کا جتنا لیول ہے اس لیول کے اعتبار سے اگر تو نے ظلم کیا اسی حساب سے تمہیں سزا ملے گی. اس لیے ظلم سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہوگا. ہمیں اپنے اعمال دیکھنے ہوں گے کہ ہماری کسی عمل کی وجہ سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے ورنہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ مدت کے لیے مہلت دے دے لیکن ظلم کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی نکلے گا. کفر، شرک، بدعت اور معاصی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلے گا. جنہوں نے ظلم کیا ان کو ہم نے ہلاک کیا. وجاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس ہمارے رسولوں کی کھلی نشانیاں، ہمارے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، ان کو واضح ہدایات اور معجزات پیش کیے. انبیاء کرام نے اپنی تقاریر اور مواعظ میں بڑے واضح دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف انہیں دعوت دی. وما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ایمان نہ لائے. انہوں نے اللہ کے انبیاء، کتب، ملائکہ اور معاد یعنی قیامت کا انکار کیا. اپنی زبانوں سے کہتے تھے کہ جاؤ ہم نہیں مانتے، جو قیامت یا عذاب ہم پہ لانا ہے لے آؤ. كذلك نجزي القوم المجرمین، ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. جو لوگ برائی پہ ڈٹ جاتے ہیں، ظلم کو اپنا شعار بناتے ہیں، دل کی سختی میں پختہ ہو جاتے ہیں، سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں، تو ان کو سزا بھی ایسی ہی ملتی ہے. اچھائی کی توفیق ان سے سلب ہو جاتی ہے. اچھائی کی توفیق کا ختم ہو جانا یہ خود بہت بڑی سزا ہے. اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ترین عذاب ہے جو مجرمین کے لیے تیار کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں نائب بنایا. اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. آج سے 100 سال پہلے جو لوگ تھے وہ ختم ہو گئے، اب تم ان کے جانشین ہو. ان کی جگہ تمہیں لا کے اللہ تعالیٰ اب تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ تم کیسے کام کرتے ہو. حکومتوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. پہلے حکمران ختم ہو گئے، ان کی جگہ حکومت کی باغ دوڑ نئے لوگوں نے سنبھال لی. اب یہ ان کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ زمین کی خلافت اب تمہیں دی ہے لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو. کیا تم بھی پہلے لوگوں کا راستہ اختیار کر کے ہلاکت کی طرف جاتے ہو، یعنی کہ اعمال کر کے خلافت کا صحیح حق ادا کرتے ہو؟ لننظر کا معنی ہے تاکہ ہم دیکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے، اب تک ہر چیز اس کی نگاہ میں رہے گی. تو یہاں پہ دیکھنے کا معنی ظاہر کرنا ہے. لننظر کا معنی یعنی ہم ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا کہ پہلے لوگوں نے ایسے کام کیے اب تم نے یہ کچھ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے لوگو دنیا سے بچتے رہو اور عورتوں کے معاملات سے بچتے رہو، کیونکہ ان اول فتنۃ فی بنی اسرائیل فی النساء، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے فتنہ عورتوں ہی کی وجہ سے پیدا ہوا. عورتوں کے حقوق ادا کرو، ان کو فحاشی کے راستے پہ مت ڈالو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو بہرحال جس جماعت کو یا قوم کو حکومت مل جائے وہ اس کے پاس بطور امانت ہوتی ہے، کوئی عہدہ مل جائے وہ اس کے پاس بطور امانت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اعمال دیکھ رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے. پہلوں نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا تو وہ ہلاک ہوئے. اب ہم ان کے جانشین ہیں، ہمارے اعمال کی بھی آزمائش ہوگی. اگر ہم بھی حق ادا نہیں کریں گے تو ہم بھی ہلاک ہوں گے. اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم پہلے والے لوگوں کے طریقے پہ تو نہیں چل رہے. پھر آگے قریش مکہ کے ساتھ مکالمے کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پہ ہماری واضح آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پہ ہماری واضح آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ قال الذین لا یرجون لقاءنا، جن لوگوں کو ہماری ملاقات پہ یقین نہیں ہے، یعنی وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، حیات بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی قائل نہیں ہے، ان کا جواب یہ ہوتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قیامت پہ ایمان لانا ایمان کی بنیادی اجزاء میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ جس نے بھی ایمان کے کسی ایک جز کا بھی انکار کیا، اس نے مکمل طور پہ کفر کیا۔ جب لوگ دنیا میں برے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں، انہیں ان کے برے انجام سے ڈرایا جاتا ہے، تو وہ بجائے اس کی اپنی اصلاح کر لے، وقوع قیامت، حساب کتاب اور جزا سزا کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اور ڈرانے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ سب تمہارے خود ساختہ افسانے ہیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی، نہ کوئی دوبارہ زندہ ہوگا، نہ کسی کا حساب کتاب ہوگا۔ اس بات کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ جب ہم فنا ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بکھر جائیں گی، ہماری جسم کے ذرات منتشر ہو جائیں گے، تو پھر کون انہیں جمع کرے گا؟ کہتے تھے کہ آج تک تو کسی کو مر کے زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ تو بہرحال یہاں ملاقات سے نا امید ہونے سے مراد قیامت کا انکار لیا گیا۔ رجا کا معنی ایک تو امید ہے، دوسرا خوف بھی ہے۔ جیسے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی عظمت اور وقار سے خوف ہی نہیں کرتے۔ تو اس مقام پر خوف کا معنی بھی لیا جا سکتا، اور پورے جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے خوف نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کہتے ہیں۔ البتہ تمام مفسرین یہاں پہ رجا کو امید ہی کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کے جواب دہی کی امید ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا وقت بھی آنے والا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ائتی بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن مجید لے آؤ، او بدل ہو، یا اگر اسی کو رکھنا ہے تو اس کو تبدیل کر دو، اس میں تبدیلی کر دو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بعض باتیں تو ہم مان لیتے ہیں، بعض کو تسلیم نہیں کرتے، اس میں جو چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہے ان کو تو باقی رکھو، جو ہماری مرضی کے خلاف ہو ان کو تبدیل کر دو، یا ہماری مرضی کا قرآن لے آؤ، ہم اسے تسلیم کریں گے۔ باقی رہی یہ بات کہ ان لوگوں کو قرآن مجید کی کون سی باتوں پہ اعتراض تھا جو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اخلاقیات کو تو وہ مانتے تھے کہ یہ بہت اچھی باتیں ہیں، قرآن مجید میں نصیحتیں ہیں، لیکن جب ان کے عقیدے پہ زد آتی تھی تو وہ انکار کر دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے جاہلانہ اور مشرکانہ عقائد کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت توڑنے کا واقعہ سورہ انبیاء میں آتا ہے، جب آپ نے کفار کو ہر طرح سے لاجواب کیا، بتوں کی مذمت سے باز رہنے کی حامی نہ بری، تو کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اس طرح اپنے معبودوں کی مدد کرو، ورنہ دلائل کے اعتبار سے یہ نوجوان ہماری بتوں کی پوجا چھوڑا دے گا۔ اور ہم ان بتوں کو کیسے چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ تو مشرکین مکہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ ہماری بتوں کی مذمت نہ کرو، پھر ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کیا وہ ہمارے ساتھ سمجھوتا کرو، کچھ تمہاری باتیں ہم مان لیتے ہیں، کچھ ہماری باتیں تم مان لو۔ سورہ قلم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یعنی مشرکین یہ چاہتے تھے کہ آپ تھوڑا سا نرم ہو جائے، ہمارے معبودوں کے معاملے میں سختی نہ کرے، ہم بھی آپ کی باتیں تسلیم کر لیں گے۔ تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یا تو سرے سے پورا قرآن مجید بدل دو، یا اس میں کچھ ترامیم کر کے ہماری مرضی کے مطابق بنا لو۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اس قرآن مجید کو بدلنا میرا کام نہیں ہے، اس میں تغیر اور تبدل کا مجھے ہرگز اختیار نہیں ہے، بلکہ مخلوق میں سے کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کر سکے، ایسا کرنا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے کے مترادف ہے۔ اپنے کسی حکم کو تبدیل کرنا یا اسے منسوخ کر دینے کا اختیار جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کا قانون موجود ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها،
ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی آیت اس کی جگہ لے کے آ جاتے ہیں۔ مطلب آیت میں تغیر اور تبدل یا منسوخ کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورہ کہف میں بھی آپ پڑھ لیں گے لا مبدل لکلمات، اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کفر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیں کہ مجھے کسی آیت کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی بات کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ دوسرے مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ کتاب میں جو بھی وحی آئے آپ اس کی اتباع کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کی، اس کے مختلف احکام کو از خود تبدیل کر کے اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو بات ان کو کہی گئی تھی ظالموں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان پہ آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کی تو وہ لعنتی اور مغضوب علیہم ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو بعض اوقات اس دنیا میں مہلت بھی دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں تو ایسے بدبخت کسی صورت میں بچ نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ بتایا کہ میں تو صرف وحی الہی کا اتباع کرتا ہوں، اس میں تغیر اور تبدل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بڑے دن کی عذاب کا ڈر ہے، لہذا میں تو وہی قرآن پیش کروں گا جو بذریعہ وحی مجھ پہ نازل ہوا ہے، جس کی اشاعت کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ مجھے تو اس کتاب میں پیش کردہ نظام کو قائم کرنے کا حکم ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں سکھایا ہے اللہم منزل الکتاب، کہ اے کتاب کو نازل کرنے والے مولا کریم، ہم تو اسی کتاب میں نازل ہونے والے پروگرام کو دنیا میں رائج کرنے کے پابند ہے، اسی کی خاطر تیرے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ہمارا کوئی دنیاوی یا ذاتی مقصد نہیں ہے، ہم دنیا میں تیرا ہی کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے قرآن مجید کی کسی آیت میں تغیر اور تبدل کی مجال نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ پھر آگے فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بہ، کہ نبی علیہ السلام آپ کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں یہ آیات کی قرآنی تم پہ تلاوت نہ کرتا، مقصد یہ کہ تم اس قرآن پہ ایمان نہیں لاتے اور اس سے تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتے ہو۔ اللہ بھی اگر اللہ ایسے ہی چاہتا تو میں تمہیں پڑھ کے نہ سناتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تو اسی پروگرام کو غالب کرنا ہے، اسی کی تلاوت کرنا میرا فرض ہے۔ اگر اللہ کو تمہاری بات منظور ہوتی ولا ادراکم بہ، وہ تمہیں اس قرآن مجید کی خبر ہی نہ دیتا، لیکن اس کی مشیت اسی میں ہے کہ میں یہی کلام الہی تمہیں پڑھ کے سناؤں۔ یہ کوئی میرا خود ساختہ پروگرام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے کہ قرآن میں اپنی طرف سے بنا کر لے آیا ہوں، ذرا اس دلیل پہ غور کرو، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، میں تمہارے درمیان عمر کا ایک بڑا حصہ 40 سال جو ہے گزار چکا ہوں، تم مجھے اور میرے خاندان والوں کو جانتے ہو، میری شرافت سے واقف ہو، میرے اخلاق کو جانتے ہو۔ ابھی 5 سال پہلے کی بات ہے کہ حجر اسود کی تنصیب کے لیے تم نے مجھ پہ ہی اعتماد کیا تھا، صادق اور امین کہتے رہے، آج تک میری کردار پہ کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہوئی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، کسی پہ بہتان نہیں لگایا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کا مال نہیں چھینا، کسی کی تذلیل و توہین نہیں کی، بلکہ دوسروں کی خدمت کو شعار بنایا ہے۔ ان تمام شواہد کے باوجود افلا تعقلون، تم اتنی بھی عقل اور شعور نہیں رکھتے، یہ نہیں سوچ سکتے کہ جو شخص 40 سال تک سچا اور ایماندار رہا،
وہ एकदम झूठ बोलने पे कैसे उतर आएगा? खुद कुरान मजीद बना के उसे अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करेगा, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये तो मामूली सूझबूझ का आदमी भी समझ सकता है कि जो शख्स इतने आला किरदार का हामिल है, जिसकी जिंदगी का कोई गोशा तुम्हारी नजरों से बोझल नहीं है, वो एकदम झूठ कैसे बोलने लगेगा? जो शख्स अल्लाह की मखलूक के सामने गलत बयानी नहीं करता, वो अल्लाह ताला पे कैसे इफ्तिरा बांधेगा? जरा अकल को तो इस्तेमाल करो, तो तुम्हारी ये तमाम शुबहात खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में आता है कि अब्दुल्ला बिन अबिल खंसा का वाक़या है, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई मामला किया तो कहने लगा आप यही ठहरे, मैं भी आता हूँ। अब वही खड़े उसका इंतजार करने लगे, यहाँ तक कि 3 दिन गुजर गए। यूं ही उस शख्स को याद आया तो उस जगह पे पहुंचा तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इंतजार कर रहे हैं। माजरत की कि मैं भूल गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवान, तूने मुझे मशक्क़त में डाल दिया, मुझसे वादा ले लिया जिसकी मैं खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। आपकी जिंदगी तो है पूरी जिंदगी शीशे की तरह साफ है, आपसे किसी गलत बात की तवक्को नहीं की जा सकती, तो अब एकदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से गलत बयानी को कैसे मंसूब कर लिया? ये कुरान ना तो मेरा अपना बनाया हुआ है, न मैं इसमें तब्दीली करने का मुजाज हूँ, और मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारे सामने बतौर दलील पेश कर रहा हूँ। अब भी तुम्हें समझ नहीं आती? अब भी तुम्हें अकल नहीं आ रही? फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयाती, उस आदमी से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला पे झूठा इफ्तिरा बांध दे। अगर मैं भी नाऊज़ु बिल्लाह गलत बात करूंगा तो उसी फहरिस्त में आऊंगा। मेरे लिए ये बात हरगिज लायक नहीं कि मैं अल्लाह ताला पे झूठ बांध दूं। औ कज़्ज़ब बिआयाती, और उससे बड़ा जालिम भी कोई नहीं है जो अल्लाह ताला की आयतों को झुठलाता है। झूठा दावा करने वाला मुफ्तरी और कज़्ज़ाब होता है, उससे बढ़ के कोई जालिम नहीं होता। तो फरमाया, न तो मैं अल्लाह पे झूठ बांध रहा हूँ कि कुरान को गलत तौर पे उसकी तरफ मंसूब करूँ, बल्कि हकीकत ये है कि ये अल्लाह ताला ही का नाजिल किया हुआ कलाम है। मैं उसी की मंशा के मुताबिक इसकी इशाअत कर रहा हूँ। जो कुछ तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ ये मिन व अन वही है जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है। अल्लाह ताला की किसी आयत को नाऊज़ु बिल्लाह जुटलाकर जालिमों में शामिल नहीं होना चाहता। तो फरमाया, याद रखो जो कोई अल्लाह पे इफ्तिरा बांधता है, अल्लाह ताला की आयतों को जुटलाता है, वो मुजरिम है। और अल्लाह ताला का कानून है, इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, कि वो मुजरिमों को फला नसीब नहीं करता। मैं न तो मुफ्तरी हूँ, इफ्तिरा बांधने वाला हूँ, ना मुजरिम हूँ। मैं तो अल्लाह की मशीयत के मुताबिक उसके अहकाम की तामील कर रहा हूँ। असल में अल्लाह ताला की और उसकी आयतों को जुटलाने वाले तुम खुद हो, इसलिए तुम्हें अपने अंजाम से बाखबर होना चाहिए कि तुम लोग कभी फलाह नहीं पा सकोगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो है मुशरिकीन के आमाल कबीहा का जिक्र फरमा रही है। मुशरिकीन के बुरे आमाल जो है उनका जिक्र फरमा रहे हैं। वयअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, कि मुशरिक लोग इबादत करते हैं अल्लाह ताला के अलावा उन चीज़ों की जो ना उनको नुकसान पहुंचा सकती है ना फ़ायदा दे सकती है। मिन दूनिल्लाह का माना अल्लाह के अलावा भी होता है, और इसका एक तर्जुमा जो है नीचे या वरे किया है अल्लामा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने। शाह अब्दुल कादिर देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिलानी नहीं। इसका मतलब ये है कि वो बड़ा माबूद तो अल्लाह ताला की को ही मानते हैं, लेकिन उसके नीचे छोटे माबूद भी बना रखे हैं जिनके मुतालिक उनका ये दावा था कि ये भी अल्लाह ताला के मुकर्रर किए हुए हैं। और जब दून का माना सेवा करते हैं तो इसका माना होता है कि मुशरिक अल्लाह के अलावा उसका मद्दे मुकाबिल मानकर किसी दूसरे खुदा की पूजा करते हैं, जैसा कि मजूसी जो है वो करते हैं।
اور بعض فرقے ایسا ہے کہ دو خدا مانتے ہیں، ایک نیکی کا خدا اور دوسرا برائی کا، ایک روشنی کا خدا اور دوسرا تاریکی کا، ایک کو یزدان کا نام دیتے ہیں دوسرے کو اہرمن کا۔ لیکن مشرکوں کا عقیدہ مختلف ہے، وہ واجب الوجود اور خالق تو اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اس نے اپنے اختیارات دوسروں کو بھی دیے ہیں، وہ بھی لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، یہی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس نے فرشتوں کو انسانوں کی پیدائش سے کروڑوں بلکہ اربوں سال پہلے پیدا کیا، پھر جنات پیدا کیے، اس کے بعد انسان اور ہر جسم یا وجود رکھنے والی چیز کی تخلیق کی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو چند دہریوں کو چھوڑ کے تمام کافر اور مشرک وہ اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں، لیکن البتہ اس کے لیے پھر شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو یہاں پہ بھی اسی بات کو بتایا گیا کہ مشرک لوگ ایک تو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، نظر اور نیاز دیتے ہیں، ان کی حد درجہ تعظیم کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں چھڑا لیں گے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سفارش دو قسم کی ہے۔ ایک سفارش وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے فرشتے، انبیاء، شہداء اور کامل الایمان نیک لوگ کریں گے، اور یہ سفارش اس آدمی کے حق میں قبول ہوگی جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اور سفارش کی دوسری قسم جبری سفارش ہے، جس کے مشرکین قائل ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کو جبری اور قہری سفارش سے موسوم کہتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس کر کے ایسی سفارش کے قائل ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی جابر سے جابر بادشاہ کو بھی اپنے کسی وزیر یا مقرب کی سفارش ماننا پڑتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی تو اس کے اقتدار کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح مشرک لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف بھی سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے۔ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے گناہوں کا کفارہ بن کے ان کے چھڑا لیں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور کسی ختنہ شدہ اسرائیلی کو جہنم میں نہیں گرنے دیں گے۔ تو یہی جبری سفارش ہے، جو اس سفارش کا قائل ہے وہ شرک کا مرتکب ہے۔ آج بھی بعض مسلمان یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، ہمیں ہمارے پیر صاحب ہر صورت میں بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی سفارش کی تردید کی اور ان لوگوں کا رد فرمایا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی، ہم کچھ بھی کرتے پھر یہ ہمیں بچا لیں گے۔ قل آپ کہہ دیجئے اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتلاتے ہو جس کو وہ آسمان اور زمین میں نہیں جانتا؟ اگر اس کا کوئی سفارشی ہوتا تو وہ ضرور اللہ کے علم میں ہوتا۔ مطلب یہ کہ در حقیقت ایسا کوئی سفارشی تو موجود نہیں ہے، لیکن تم اسے اللہ کے علم میں لا رہے ہو کہ فلاں فلاں ہمارا سفارشی موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسا کوئی سفارشی موجود نہیں ہے کائنات میں جو کوئی بات اللہ تعالیٰ سے جبراً منوا لی، بلکہ سبحانہ اس کی ذات تو پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، عما یشرکون ایسی چیزوں سے جن کو یہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یاد رکھو وما کان الناس الا امۃ واحدہ، سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت پہ تھے، سب لوگ عقیدہ توحید اور قیامت کے برحق ہونے پہ متفق تھے۔ فاختلفوا، پھر بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ عقیدہ توحید پہ قائم تھے۔ اس دوران حشیث علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام بھی گزرے ہیں، لیکن لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ان مشرکین کو بھی سزا ملی اور وہ سب کے سب طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء باطل ہے۔ اس نظریے کے مطابق پہلے سب لوگ بندر تھے جو ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق پہلے لوگ کفر اور شرک پہ تھے، آثار کو پوچھتے۔ جب عقل میں پختگی آئی اور شعور پیدا ہوا، تمدن نے ترقی کی، تو عقیدہ توحید پیدا ہو گیا۔ یہ سب بالکل باطل اور کفری عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پہلے سب لوگ عقیدہ حق پہ متفق تھے، بعد میں اختلافات پیدا ہوئے، شرک کی طرف مائل ہوئے۔ اس دنیا پہ اولین انسان آدم علیہ السلام ہے، اور آپ بالاتفاق اللہ کے نبی ہے، آپ بلا شبہ عقیدہ توحید پہ تھے، تو یہ کہنا کہ پہلے لوگ مشرک تھے بعد میں موحد ہوئے قطعاً غلط ہے۔ شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی، یہی بات درست ہے۔ تو فرمایا پھر لوگوں میں اختلاف ہوا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی ان کو فوراً سزا دے دی جاتی۔ لیکن یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون امہال اور تدریج کے مطابق سرکشوں کو بعض اوقات مہلت دیتا رہتا ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں بچ بھی جائے تو اس کا مسلمہ قانون یہی ہے کہ قیامت کے دن ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پھر اپنے اپنے انجام کو وہ پہنچ جائیں گے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، لیکن جو لوگ حق کو چھوڑ کے گمراہی میں پھنس گئے ہیں، ظلم اور زیادتی کے مرتکب ہو گئے ہیں، ان کا قطعی فیصلہ قیامت کے دن لازماً ہو جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ مشرک کہتے تھے پہلے پیغمبر عصا، ید بیضا، مردوں کو زندہ کرنا، پتھر سے اونٹنی نکالنے والے معجزات لے کے آئے، لیکن آخری نبی پہ ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقل، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ فرما دیجئے انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ غیب کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو اسی کے علم میں ہے، یہ کون سی نشانی کب ظاہر ہوگی یہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ اپنی مرضی سے پیش کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل قانون ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی رسول اپنی مرضی سے کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ چاہے۔ گویا نبی کا معجزہ، ولی کی کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، یہ چیز کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اسے صرف اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ تو معجزہ طلب کرنا یہ عنادی لوگوں کا کام ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئے اتنے کسی دوسری نبی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید، یہ ایسی بے مثال کتاب ہے اس کا مقابلہ کرنے سے ساری انسانیت عاجز ہے، اور یہ ایک دائمی معجزہ ہے۔ ایمان لانے والے لوگ معجزے طلب نہیں کرتے، بلکہ وہ تو صداقت اور حقانیت کو فوراً پہچان جاتے ہیں۔ ایسے مطالبات جو ہے وہ ضدی لوگ کرتے ہیں۔ مکے کے مشرکین مطالبہ کرتے تھے کہ مکے کی پہاڑیاں سونے کی بن جائے، یہاں دریا بہنے لگے، کھیتی باڑی ہونے لگے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جائے، وہاں سے ہمارے سامنے کتاب لے کے آئے تو ہم پھر ایمان لائیں گے۔ کبھی کہتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، یا جس قیامت سے ہمیں ڈراتا ہے اس کو برپا کر دے۔ لیکن ہر فرمائش کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے خلاف ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اپنی مصلحت کے مطابق کوئی نشانی ظاہر کر دیتا ہے۔ مکے والوں نے چاند کا معجزہ طلب کر دیا تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑے ہو کے ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف نظر آیا اور دوسرا دوسری طرف۔ ابو جہل چونکہ عنادی تھا، وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی ایمان نہ لایا، کہنے لگا سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ پہلے لوگ بھی جادو کرتے تھے، آج محمد نے بھی نعوذ باللہ من ذالک جادو کر دیا۔ فرمایا کہ اگر تم نشانیت دیکھنے پہ ہی بضد ہو فانتظروا، تو انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔
دیکھیں کب نشانی آتی ہے، تمہاری کفر اور شرک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، پھر جان لینا کہ کس کے حصے میں ہدایت ہے اور کون گمراہی پر ہے، کس کو ترقی ملتی ہے اور کون تنزل میں جاتا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا